बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद साजिद। जनाब, आप देख रहे हैं बिग वन न्यूज़। आज हम एक ऐसी नौजवान क़यादत के पास बैठे हुए हैं कि जो हल्का पीपी 45 के अंदर उम्मीदवार भी हैं और वो अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री और अपने सियासी कैरियर पर जो कुछ उन्होंने किया या वो करना चाहते हैं, उनके जो ख्वाब हैं, जो पाकिस्तान के लिए वो सोच रहे हैं, आवाम के जो मसाइल हैं वो सुनकर जो उनके तासरात हैं जो वो करना चाह रहे हैं, आज उनसे पूछते हैं। जनाब, हमारे पास हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब राना अब्दुल मन्नान साहिब, एडवोकेट हाई कोर्ट, वो हमारे पास मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी राना साहिब, के आपने माशाल्लाह बहुत सारी कुर्बानियाँ दी जो अपनी इस तहरीक इंसाफ, अपनी पार्टी के पीछे, अपनी पार्टी के लिए, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए जो किरदार अदा कर रही हैं सियासी पार्टियाँ, उसके अंदर आपने जो हक अदा किया। सबसे पहले आप ये बताएं कि इस पार्टी के अंदर कब से आप मुश्किलात का शिकार हैं और हुकूमत जाते ही जो मुश्किलात इस पार्टी के अंदर आई, आपके हिस्से में इसमें क्या क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जब से हमारी गवर्नमेंट गई है उसके बाद से मुश्किलात ही हैं, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैंने उस पार्टी, जो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने बसीयत एक पढ़ा लिखा नौजवान, मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करूँगा। उसको ज्वाइन करने का जो मकसद ये था, उसके पीछे मोटिव ये था कि मैं ये चाहता था कि इस पाकिस्तान के अंदर शायद हमारी आवाज़ से, हमारी कुर्बानियों से, हमारे लोगों के, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए हम लोग कुछ कर सकें, क्योंकि हमने ये पाकिस्तान तो बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल किया। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई, उसके बाद से लेके आज दिन तक हम मुश्किलात में हैं, और इस बात पे मुझे फ़ख्र है। मुझे फ़ख्र इस बात पे है कि मैंने हमेशा ये कोशिश की कि इस पार्टी ने जब भी हमसे कुर्बानियाँ मांगी, हम लोग सफ़े अव्वल में खड़े हों। अगर मैं आपको शुरू करूं कहना, तो शायद 14 मई वाला जलसा जब सियालकोट में हुआ था, तो वो शायद किसी से छुपा नहीं है। मैं फ्रंट लाइन में था, पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त किया, पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद जब 25 मई वाला वाकया हुआ, जब खान साहब ने कॉल दी, और 25 मई वाले दिन जो 24 मई की रात को पुलिस ने जो मेरे घर दावा बोला, और मैं ऐसे पुलिस आई थी कि जैसे पता नहीं कोई दहशतगर्द है, किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए आए हुए हैं। और रिसेंटली जो खान साहब ने एक जेल बढ़ो तहरीक शुरू की थी, मुझे इस बात पे भी फख्र है। मैं तो शायद, मुझे चाहिए तो ये था कि मैं शायद गुजरांवाला डिवीजन की जब बारी आती तब गिरफ्तारी देता, लेकिन मैंने अपने साथियों के हमरा इस बात को बेहतर समझा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सब्र नहीं हो सका। मैंने ये कहा कि जब हमारे लीडर इमरान खान की कॉल है और जेल बढ़ो तहरीक का ऐलान किया है, जो ये तशद्दुद कर रहे थे, हमारे लीडरान को पकड़ रहे थे और इन्होंने पकड़ के जेलों में डाल रहे थे, तो मैंने लाहौर में माल रोड पे अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश किया, और मैंने वहाँ गिरफ्तारी दी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर साहब थे, मुराद राज साहब थे, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब थे, ये सब मौजूद थे। और मुझे फ़ख्र है इस बात पे। और मैं तो यही बात कहूँगा कि मैंने तो हमेशा यही बात की है कि सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। माशाल्लाह जी, आपकी ये बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप वाकई एक नौजवान क़यादत को अपने साथ लेके चलने वाले एक ऐसे सपूत साबित हो सकते हैं कि जो आज तक इससे पीछे किसी और ने काम नहीं सर अंजाम दिए। एक नौजवान लड़का, कम उम्र और पढ़ा लिखा नौजवान, जो एक एडवोकेट भी हो, उसके पास हुनर भी हो, पैसा भी हो, बैकग्राउंड भी अच्छी हो, सब कुछ होने के बावजूद फिर जेलों के धक्के खाता फिरे। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये अगर आपने कौम के लिए ये कुर्बानी दी है, तो आप अपने हलके की कौम के तासरात इस बारे में क्या आपने सुने हैं और क्या लोग आपको कैसे आप अप्रिशिएट कर रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि ये हल्का जो सा ये मेरी जान है, ये सियालकोट मेरी जान है, ये पाकिस्तान मेरी आन है, मेरी शान है।
دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نوجوانوں کا جو پیار ہے اس حلقے میں، وہ میں اس بات کو قابل فخر اس بات کو سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں نے ہمیشہ قدم کے ساتھ قدم ملایا اس حلقے میں. اس کے بعد جو بزرگوں کا پیار ہے وہ ہمیشہ انہوں نے ان کی سپورٹ رہی ہے، ان کا پیار رہا ہے حلقے کے لوگوں کا. میں اس میں ایک دو تین باتیں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس حلقے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں نے جس دلیری کا مظاہرہ کیا ہے ان کے اوپر شاید اس حلقے کی یہ تاریخ رہی ہے کہ لوگوں کو تھانہ کلچر سے ڈرایا گیا، ان کو روکا گیا کہ شاید وہ ایک امیدوار کو جس کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں 35 سال سے 40 سال سے، اور ان کو یہ ان کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ شاید اگر آپ ہمارے علاوہ کسی اور کو سپورٹ کریں گے تو آپ کو تھانوں میں ذلیل کیا جائے گا، آپ پہ پرچے کروائے جائیں گے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہم 2023 میں رہ رہے ہیں، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں انہوں نے اس بات کو یہ ثابت کیا کہ ہم لوگ کوئی غلام نہیں ہے. ہمارا لیڈر عمران خان بھی اس کی بات کرتا ہے، وہ حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے کہ گوروں سے تو ہم نے غلامی سے ہم لوگ آزاد ہو گئے، لیکن ہم نے جو ہمارے دماغوں پہ اس وقت زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں ہم نے ان سے بھی آزاد ہونا ہے. آپ نے آزاد ہونا ہے، اپنے علاقے کے اندر جو خوف ہے خوف کے بتوں کو توڑنا ہے. ہم نے اس علاقے میں نوجوانوں نے جس طرح کا رول ادا کیا کہ انہوں نے خوف کے بت توڑے، اور میں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے فرنٹ لائن میں نے پیش کیا اپنے آپ کو. میں نے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ اگر آپ کی جو قربانی ہے، اگر آپ کی یہ جو جیلیں ہیں، یہ جیلیں اگر آپ کسی مقصد کے لیے آپ کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے اگر لوگوں کی بہتری ہو رہی ہے، اس ملک پاکستان کی بہتری ہو رہی ہے، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اسے اجتناب کرنا چاہیے. اور رہی بات اس حلقے کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہمیشہ ان کا یہ منشور رہا ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو موقع دینا ہے. اور میں نے خان صاحب سے مل کے بھی، جب خان صاحب نے میرا انٹرویو لیا، میں نے تب بھی خان صاحب کو یہ بات کہی کہ خان صاحب کم از کم میں آپ کا وہ سپاہی ہوں کہ میں ہمیشہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے حلقے کے لیے اور آپ کی کال پہ میں لبیک کہوں. میں نے ہمیشہ یہی بات کو لے کے میں آگے چلا، اور اس حلقے کے اندر میں نے خان صاحب کو یہ بتایا کہ میں اس طرح بہتر ہو سکتا ہوں کہ میں ہمیشہ نظریاتی آپ کا ورکر رہا ہوں. میں نے ہمیشہ میرے آنے سے کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ میری کسی کے ساتھ ذاتی مخالفت نہیں ہے، کہ ہمارا پی ٹی آئی کا ووٹ انٹیکٹ رہے گا. اس کے بعد جو نوجوانوں کا اس حلقے کے اندر جنون ہے اور جو جذبہ ہے، اس کو وہ اس جنون کو کوئی نہیں روک سکے گا. اور آپ یہ دیکھیں گے، اور میں نے یہ بھی خان صاحب کو بولا کہ خان صاحب آپ نے جب مجھے ٹکٹ دینا ہے اس کے بعد سے لے کے آپ مجھے محنت کرتا دیکھیں گے حلقے کے اندر، مجھے لوگوں کے درمیان میں دیکھیں گے. میں نے کبھی لوگوں کو یہ فیل نہیں کروایا کہ کوئی ایم پی اے ایم این اے کوئی آسمان سے اتری کوئی چیزیں ہیں، کوئی مخلوق ہے. میں نے بالکل میں نے ان کو یہی بتایا کہ ہمیشہ میں آپ لوگوں میں سے اٹھ کے آیا ہوں، اور ہمیشہ آپ لوگوں نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیشہ آپ لوگوں میں سے بھی کل کو لوگ آگے آ سکتے ہیں. آپ لوگ محنت کریں اور آپ لوگ بھی آگے آ سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلقے کے جو مسائل ہیں وہ تو اگر میں ذکر کرنا شروع کروں تو ابھی تو ہمارا بیسک انفراسٹرکچر ہی ہمارا ڈیولپ نہیں ہوا. آج بھی لوگ گلیوں نالیوں میں مصروف ہیں کہ ہماری گلی بنا دو، ہماری نالی بن جائے، ہماری تھانے میں معاملات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. آج بھی ہم اسی چیز پہ ہیں. اب ہمیں تمام لوگوں کو مل کے، تمام حلقے کے لوگوں کو مل بیٹھ کے اب یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اب ایک اس چیز کی طرف جانا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اب باہر نکلیں، باہر نکل کے ان ایشوز کو ختم کر کے ہم مین جنرل ایشو کی طرف سے ملک و قوم کے ایشوز کی طرف ہم لوگ جائیں. ماشاءاللہ، ویری گڈ سر. یہ آپ کا جو ویژن ہے بہت زبردست ویژن ہے. اگر اسی ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کیسے ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ ایک طرف 20 سال سے پرانے ایم پی اے ایم این اے ایک ہی خاندان کے، وہ میرے خیال میں آپ نے شاید مجھے بتایا تھا کہ وہ جناب ان کے حلقے کے اندر کوئی چیئرمین کا الیکشن نہیں کھڑا ہو سکتا ان کے خاندان کے بغیر، تو آپ ان کے مخالف اتنے بڑے سیاسی خاندان کے مخالف اعلان جنگ کر رہے ہیں سیاست کا، تو کس طرح ان سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ تو اس میں ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. اس میں تو جناب میں نے یہ فیصلہ کر چکا ہوں. یہ میرا اٹل فیصلہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اب اس غلامی سے باہر نکالنا ہے. اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جب انسان کی نیت صاف ہو، اور انسان کی نیت صاف ہو، تب اللہ بھی انسان کی مدد کرتا ہے.
مجھے جو خان صاحب نے ہمیں یہی سکھایا کہ محنت کرنا انسان کے بس میں ہے، کامیابی دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور میں یہ اگر آپ کو بات بتاؤں کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ اس حلقے میں دیکھیں کہ ہمارا شاید فرسٹ ٹیسٹ کیس تھا کہ 2018 کے الیکشنز کے بعد، جنرل الیکشنز کے بعد MLA کا الیکشن آیا یہاں سے، اور فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری کہ اس حلقے کے اندر PTI بلہ کسی بھی الیکشن میں پہلی دفعہ جیتا، اور ہم بڑے مارجن سے جیتے MLA کا الیکشن. اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لوگوں کو جس چیز سے محروم رکھا گیا، ان کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا. جب آپ لوگوں میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے آپ کا، تو لوگ آپ کو اس چیز کا آپ کو ریوارڈ بھی دیتے ہیں. اور اب تو آپ اگر دیکھیں، آپ نیشنل لیول پہ بھی دیکھیں کہ اگر جو ایشوز چل رہے ہیں غریب عوام کے لیے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے تو مشکل ہو چکا ہے رہنا. آٹے کے لیے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں. آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے، وہ کہاں پہنچ گیا ہوا ہے. اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اب اس حلقے کے اندر ہم لوگوں نے تو نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ اور یہ بلکہ یہ تاریخ دیکھے گی اور آنے والا وقت یہ بات ثابت کرے گا کہ نوجوان اس میں، چونکہ نوجوانوں کی آبادی تو 60 سے 70% آبادی یوتھ پہ مشتمل ہے اس پاکستان کی، اور یوتھ جون سی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اس الیکشن کے اندر بھی، پاکستان کی بہتری کے اندر بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے. اور نوجوانوں ہم نے خوف کے بت توڑ دیے ہوئے ہیں. ہم ہر صورت ہم لوگوں میں رہیں گے، لوگوں کی خدمت کر کے ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ اپنے کاموں کے ساتھ کہ آیا وہ بہتر ہے یا ہم لوگ بہتر ہیں. ویری گڈ. آپ نے یہ جو سیاسی طبل جنگ جناب میدان جنگ کے اندر آپ نے چھلانگ لگائی ہے، اللہ تعالیٰ اسی جنگ، سیاست کی جنگ کے اندر آپ کو کامیاب کرے. جب آپ کامیاب ہو جائیں گے، حلقے کی عوام کے ساتھ آپ کا وہی رویہ ہوگا کہ جو 5 سال تک ایک بار ووٹ لے کے MNA MPA بن کے چلا جاتا ہے، وہ دوبارہ اپنی عوام کو نہیں ملتا، وہ نظر نہیں آتا. اس کو فون اٹھانے کے لیے، فون کرنے کے لیے بلکہ 20 بندے اور ہوتے ہیں، ان کا ریفرنس چاہیے ہوتا ہے غریب عوام کو. تو آیا کہ آپ بھی اسی طرح کا رویہ رکھیں گے، یا خان صاحب کی طرح جیسے ان کا ویژن ہے کہ میں ہر بندے سے ملتا ہوں، ہر چھوٹے سے چھوٹے ورکر کو ملتا ہوں، یا آپ اس ویژن پہ آئیں گے؟ جناب سب سے پہلے جو میرے بارے میں ابھی جو ہے، مجھے رات کو کوئی 2 بجے بھی کہنا کہ جناب فلانی جگہ جانا ہے تو میں اٹھ کے چل پڑتا ہوں. میں نے کبھی نہیں یہ بات کو محسوس کیا. میں اگر سویا بھی ہوں اور گھر میں آ کے مجھے کوئی کہے تو میں اٹھ کے چل پڑتا ہوں. دیکھیں سب سے دوسری بات یہ ہے کہ جو چونکہ میں ابھی ینگ ہوں اور میری یہ سوچ ہے کہ جو پرانی روایتی سیاست ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم لوگ، اگر لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، لوگ ہم پہ احسان کرتے ہیں، ہم لوگوں کے غلام ہیں، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے. لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں اور لوگوں کو آپ بعد میں لوگوں کو آپ لوگ نہ سمجھیں یا آپ انسان کو انسان نہ سمجھیں. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میرا یہ علل اعلان ہے کہ اگر پارٹی مجھے ٹکٹ دیتی ہے، پارٹی میرے پہ اعتماد کرتی ہے، میں یہاں سے الیکشن لڑتا ہوں، میرا اعلان ہے یہ کہ اگر آپ مجھ میں ایک رتی برابر بھی فرق سمجھے تو ساری زندگی مجھے پارٹی موقع نہ دیں، میں سیاست چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں گا. اچھا، ویری گڈ. اور دوسرا رانا صاحب ایک بات میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ ہر حلقے کے اندر جو پینل ہوتا ہے، پینل بہت ضروری ہوتا ہے. MNA کا، MNA کے نیچے جناب جو اس کے حلقے کے 2 MPA یا 3 MPA ہوتے ہیں، وہ MNA کی مرضی سے آئیں گے نیچے والے MPA، یا عمران خان صاحب خود جناب وہ ان کو ڈیل کریں گے؟ دیکھیں جی، نو ڈاؤٹ 2018 میں خان صاحب نے یہ کیا تھا کہ 2018 میں خان صاحب نے MNA سے رائے لی تھی. لیکن اب چونکہ خان صاحب نے فیصلہ MNAs اور MPS کا خود کرنا ہے، نو ڈاؤٹ MNA کی رائے شامل ہوگی. لیکن خان صاحب نے اب پراپر سسٹم بنایا ہے. انہوں نے ہمارا چونکہ ISF سے نوجوانوں کا ایک پراپر حصہ ہوتا ہے، اس میں جو نوجوان قابل ہوتے ہیں ان کو پارٹی موقع دیتی ہے، ان کو موقع دیتی ہے. اس میں خان صاحب نے بلا کے 2 دفعہ انٹرویو بھی کر لیا، ہمارا انٹرویو کیا، اور خان صاحب کو حلقے کے سارے حقائق ہم نے بتائے ہیں. اور اس میں نو ڈاؤٹ MNA کا کردار بھی ہوتا ہے. لیکن اب نوجوانوں میں جو ISF یا یوتھ ونگ ہے، اس میں سے خان صاحب خود بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ MPs میں اور MNAs میں کون سا کمبینیشن ایسا بنے گا کہ جس میں ہم اپنے حلقے سے الیکشن جیت سکیں گے. MNA بھی جیت سکے گا اور MPA بھی جیت سکے گا. اس میں بہت زیادہ فیکٹر ہو سکتے ہیں کہ پارٹی ووٹ کیسے انٹیکٹ رہے گا، وہاں سے نوجوانوں کا اس حلقے میں کیا کردار ہوگا. اس میں دھڑوں کا، جو گاؤں میں دھڑوں کی سیاست ہوتی ہے، وہاں دھڑوں میں دھڑوں کے ساتھ کیا کردار ہوگا. اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں کہ جو دیکھے جائیں گے اور وہ خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں.
جس میں یہ دونوں فیکٹر جو سے ہیں وہ ڈومینیٹ کریں گے. اگر خان صاحب آپ کو اللہ کرے ٹکٹ دے دے، جب آپ کو ٹکٹ دیں گے تو کیا آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ میں ایک رانا دوسرا اپنا پارٹی کے اندر وہ بھی رانا الیکشن لڑ رہا ہوگا، آپ بھی رانا برادری سے ہوں گے، تو اس میں آپ کے ووٹنگ میں فرق نہیں آئے گا؟ یا آپ ان کے سامنے جب اس طرح کی کمپین کرنی شروع کریں گے تو لوگ یہ بھی کہیں گے نا کہ یار وہ بھی ہماری برادری ہے، اس طرح کا کوئی ایسا آپ کی پارٹی کے اندر یا آپ کی اس حلقے کی عوام کے اندر اس طرح کی بات تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی، سب سے اگر بالکل اگر میں الیکشن لڑتا ہوں اس میں، چونکہ میں بھی راجپوت فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میرے اپوننٹ بھی راجپوت فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو اس میں جو فیکٹر ہٹ کرے گا وہ ان کو کرے گا، مجھے فیکٹر یہ ہٹ نہیں کرے گا، وہ فیکٹر ان کو ہٹ، کیونکہ وہ 35 سال سے وہ اقتدار میں. اور سب سے دوسری بات جو بہت ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا حلقہ اور میرا حلقہ ہماری یونین کونسل سیم ہے. ہم لوگوں کے تقریباً 2-3 محلے چھوڑ کے ان کا گھر ہے. ہم لوگ ایک ہی علاقے سے الیکشن لڑیں گے اور یہاں سے جو لوگوں کی ویو ہے، یہ ویو بہت زیادہ اسٹرانگلی امپیکٹ کرے گی اس چیز کو لے کے کہ یہ لوگوں کو اگر ان کی برادری کے ووٹ ہوں گے تو پھر ہماری راجپوت برادری کے ووٹ ڈیوائیڈ ہوں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جو اس کے اندر نوجوانوں کا کردار ہوگا، ہلکے کے بزرگوں کا کردار ہوگا، یہ میٹر کرے گا اس چیز کا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کتنا پیار کیا ہے یا لوگ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ چیز میٹر کرے گی. اور اس حلقے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمارے حلقے سے، اس حلقے سے الیکشن جیتنے کے لیے آپ کا کینڈیڈیٹ جونس ہے وہ اس حلقے سے، اس یونین کونسل سے ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اپنے اپوننٹ کے گھر سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہاں سے الیکشن لے کے جانا پچھلے حلقوں میں، وہ بڑا ایزی ہوگا بجائے اس سے کہ وہ پچھلے حلقوں سے الیکشن لے کے اس حلقوں کی طرف آنا بہت ذرا مشکل ہوگا. ویری گڈ. تو اس کے علاوہ آخر میں ایک چند باتیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی فیملی میں کون ہے جو سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے، یا وہ دوستوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا، یا آپ کا اگر یہ ذہن کے اندر آیا کہ میں سیاست میں آؤں گا، کس نے زیادہ سپورٹ کیا؟ دیکھیں جی، اس میں میرا خاندان، میرے دوست، مجھے خاندان کے، اپنے فیملی فرینڈس کے، اپنے دوستوں کے، مجھے ایون دو اپنی تنظیم کے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس کا میں سینئر ڈپٹی کنوینر بھی ہوں ISF ڈویژن گوجرانوالہ کا، مجھے ہمیشہ ہر بندے نے مجھے سپورٹ کیا. اور اب تو ہمارا خاندان بھی اس بات پہ آ چکا ہے کہ ہم نے اس 35 سالہ سیاست کو یہاں سے اکھاڑ پھینکنا ہے، اور میرا خاندان میرے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے. اور ایون جب میری گرفتاریاں ہوتی ہیں تو میرا خاندان بالکل مجھے 100% ان کی سپورٹ ہوتی ہے، اور ہر حوالے سے مجھے دوستوں کی، بھائیوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو بھائیوں کا، دوستوں کا، خاندان والوں کا جو سپورٹ ہے اور ان کا جو پیار ہے، اور یہی ہے جو مجھے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے دیتا. اور یہ ان کا حوصلہ میرے لیے بڑا وہ قابل ستائش ہوتا ہے اور قابل فخر ہوتا ہے. ویری گڈ. اگر آپ کو اتنی سپورٹ ملتی ہے دوستوں سے، فیملی سے، عزیز و اقارب سے اور برادری ازم سے اتنی سپورٹ ملتی ہے، تو آپ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دل کر کے آپ کو آگے آنا چاہیے، اور خان صاحب کو ایسے نوجوان کو ٹکٹ بھی دینا چاہیے. ہم اپنے چینل کے تھرو یہ گزارش کریں گے، یہ آواز اٹھائیں گے کہ آپ کو ٹکٹ ملنی چاہیے. اور جب آپ کو ٹکٹ ملنے کے بعد آپ الیکشن لڑیں گے، الیکشن لڑنے کے دوران جو دوسرے آپ کے ساتھ کینڈیڈیٹ ہوں گے، جو تحریک انصاف کے دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں، کوئی ایسا خدشہ ہے کہ وہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے؟ بالکل کوئی خدشہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک نظریے کے تحت، ایک کاز کے تحت ہم لوگ آئے ہوئے ہیں. دیکھیں جی، خان صاحب نے بھی اس بات پہ کلیئر کہہ دیا ہے کہ جو پارٹی ڈسپلن کے خلاف جائے گا اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. دیکھیں اس میں، اس مافیا کو اگر ہم نے اکھاڑ پھینکنا ہے یہاں سے، تو ہم تمام کینڈیڈیٹس جو ہیں، دیکھیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا، ایک پلیٹ فارم پہ ہمیں جمع ہونا ہوگا. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم جس مافیا سے مقابلہ یہاں کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں تمام کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اور الیکشن لڑنا پڑے گا یہاں سے. چونکہ یہ حلقہ جو ہے یہ 35 سال سے ایک ہی خاندان نے آکوپائی کیا ہوا ہے اس کو، اور اس کے لیے ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، بیٹھ کے ہمیں الیکشن لڑنا پڑے گا. اور اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہم تمام کینڈیڈیٹس جس کو بھی ٹکٹ ملے گا، ہم لوگ اکٹھے بیٹھیں گے، اکٹھے بیٹھ کے اور ہم لائے عمل تیار کریں گے، اکٹھے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی، بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ باتیں کر کے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس نوجوان قیادت، بے باک نڈر قیادت کو اللہ کی ذات کامیاب فرمائے. ہماری دعا ہے
انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی آپ سے پھر. اللہ حافظ.